औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी तारीफ़ें खुदाए बरतर के लिए जिसके कब्ज़े में सारी कायनात है, और दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए जो हम सब के लिए राह नजात है। नाज़रीन, आज 15 शाबान है और आज वो दिन है जब इस रुए ज़मीन पे खुदाए परवरदिगार का आखिरी हुज्जत इमाम ज़माना तशरीफ़ लाए हैं। इस हवाले से आज के दिन की मुनासबत से कायम टीवी के ट्रांसमिशन लेके आपका मेज़बान हसन आब्दी हाज़िर है। और आज हमने जिस ख़तीब को, ज़ाकिर को यहाँ इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए दावत दी है, वो क़िबला व काबा हज़रत अल्लामा डॉक्टर माजिद आब्दी साहब हैं। आइए नाज़रीन, हम अपने ट्रांसमिशन 15 शाबान ज़ुहूर वलादत इमाम ज़माना के हवाले से चंद सवालात लेके हाज़िर हुए हैं, जब क़िबला से करेंगे और आप तक ये जवाब पहुँचेगा। क़िबला ये फरमाइएगा, आज 15 शाबान है जैसे कि, तो ये फरमाइएगा कि इमाम ज़माना की विलादत कहाँ हुई, किस हिजरी में हुई और कब हुई? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बाद। काबिल मुबारकबाद हैं आप खुसूसियत के साथ हसन सग़ीर आब्दी साहब और कायम टीवी के तमाम अरकान के, वो इस अपने नाम का उन्होंने भरम रखा हुआ है और इस सिलसिले में आपने प्रोग्राम किया है और इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से। और ये मौजू कोई एक कन्फाइंड मौजू नहीं है, ये कोई महदूद मौजू नहीं है। और आज जो हालात जिन हालात से दुनिया गुज़र रही है, तो ये मौजू लग रहा है कि पूरी दुनिया का मौजू है। इसलिए कि जहाँ साइंस, जहाँ मेडिकल साइंस, जहाँ बायो साइंस, जहाँ पर तमाम तहकीक़ात, जहाँ पर तमाम लेबॉर्ट्रीज़, जहाँ पर तमाम तर जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं दम तोड़ चुके हों, तो वहाँ पर सब एक इलाही क़ुव्वत के मुंतज़िर। सुभान अल्लाह। ईसाई कह रहा है कि हमें मसीह बचाएंगे, यहूदी अपने मसीहा के इंतज़ार में है, हिंदू अपने तरीक़े से अपने भगवान को पुकार रहे हैं, मुसलमान जितने भी हैं सब अपने अपने फ़िरक़ों में, अपने अपने अक़ीदों में रहकर अपने अपने निजात दहिंदा को आवाज़ दे रहे हैं। इससे अंदाज़ा होता है कि हर जगह, हर वक्त, हर लहज़ा, हर लम्हा इलाही क़ुव्वत की ज़रूरत रहती है। और अगर ज़रूरत है इंसान को, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इलाही क़ुव्वत मौजूद भी होगी। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी। इसलिए कि अल्लाह कभी अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता, इसलिए कि वो बंदे जितनी आपस में मोहब्बत करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा अल्लाह बंदों से मोहब्बत करता है। तो ये एक बेहतरीन मौजू है कि जिस पर आपने प्रोग्राम किया है। और जहाँ तक इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ताल्लुक़ है, अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहुम शरीफ, तो इमाम ज़माना, देखिए ये एक तसलसल है अंबिया से जो चला है, जो हज़रत आदम से तसलसल चला है, इसलिए कि इस दुनिया को हर वक्त किसी न किसी इलाही रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत है। मैंने इसीलिए लफ्ज़ अंग्रेज़ी में इस्तेमाल किया ताकि हर किसी तक ये बात पहुँच जाए। अल्लाह को कोई ना कोई रिप्रेजेंट करे इस दुनिया में। अगर बग़ैर रिप्रेजेंटेटिव के ये दुनिया चल सकती होती, ये निज़ाम खुदा है। देखिए, पहले तो लोग इस बात को क्लैरिफाई कर लें कि अल्लाह मजबूर नहीं है, और हमारा जो अक़ीदा जो आइम्मा के ज़रिए से हम तक पहुँचा है वही हक़ अक़ीदा, इसलिए कि आइम्मा का वही अक़ीदा है कि जो रिसालत माप का अक़ीदा है। तो अल्लाह कभी मजबूर नहीं है, वो किसी का मोहताज नहीं है, लेकिन उसने एक निज़ाम बनाया है, उस निज़ाम को समझने की ज़रूरत है। उसने निज़ाम बनाया है कि ज़मीन पर मेरा कोई नुमाइंदा रहेगा। तो अगर कोई इस वक्त के नुमाइंदे पर यकीन नहीं करता कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिर हज़रत आदम की क्यों ज़रूरत थी, फिर हज़रत नूह की क्यों ज़रूरत थी, फिर हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा और ख़ुद ख़त्मी मरतबत की क्यों ज़रूरत थी? इसका मतलब है कि अल्लाह का ये निज़ाम है कि हर दौर में अल्लाह का एक नुमाइंदा ज़मीन पर रहेगा, और वो नुमाइंदा वो चल रहा है, और वो नुमाइंदगी पहुँची, और अल्लाह ने उसका ये इंतज़ाम कर दिया कि 15 शाबान की वो साअतें, कि जो बड़ी फ़ज्र वाली साअतें थीं, जो बड़ी सुबह वाली साअतें थीं, जो बड़ी तरोताज़ा साअतें थीं, जो बड़ी तौहीद के खुशबुओं से महकती हुई साअतें थीं, जुमे का रोज़ था, और जबकि अल्लाह का आखिरी हुज्जत इस दुनिया में ज़हूर फरमाया है, और सन 255 हिजरी के जब इमाम दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं, और ये इलाही निज़ाम का हिस्सा है कि इमाम को आना था, और वो कब तक जाएंगे वो अल्लाह ही जानता है। तो ये यानी 15 शाबान जो है वो एक बहुत अहम तरीन तारीख़ है इमाम के हवाले से, और आज हम उसी तारीख़ को मना रहे हैं। ये जो यहूदियों का भी एक महीना है, तो हमारा जैसे शाबान का महीना है,
ان کا اسی طرح سے نسان مہینہ کہلاتا ہے. تو اب جو 8 اپریل آ رہی ہے وہ ان کے اس مہینے کی 15 پڑ رہی ہے، اور 8 اپریل کو ہمارے شعبان کی بھی 15 پڑ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مسیحا آئے گا، ہم کہہ رہے ہیں ہمارا مسیحا آئے گا. تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں کا مسیحا یقیناً ایک ہی ہوگا، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ دجال کے انتظار میں ہیں. تو دجال آئے گا نہیں، دجال ہو سکتا ہے پیدا ہو چکا ہو سکتا ہے یہ ایک استعارہ ہو. قبلہ یہ بتائیے گا کہ امام زمانہ، چونکہ ہمارے بچے بھی بہت سی چیزوں کو جاننا چاہتے ہیں، سنتے ہیں، تو امام زمانہ کے جائے ولادت کے بارے میں بتائیے گا، کس مقام پہ ولادت ہوئی، ان کے والد گرامی کا اسم نام کیا تھا اور کس حوالے سے پہچانی جاتی، تھوڑا سا اس پہ مختصراً. دیکھیے یہ تو ہمیشہ سے باطل قوتوں کا ہمیشہ سے یہ رویہ رہا ہے، اور یہ بات بھی میں ذرا سا اس کو ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے شیطانی قوت ہر دور میں کام کرے گی، اور وہ اس لیے کام کر رہی ہے کہ وہ شیطان جو ہے اللہ سے اجازت لے کے آیا، وہاں سے اس نے وقت معلوم تک کی مہلت لی ہے، جسے ہم اجازت کہہ رہے ہیں، وقت معلوم تک کی مہلت لی ہے. اب اگر کوئی عام چھوٹے سے ملا کی طرح نعوذ باللہ اللہ ہوتا تو اللہ جو ہے شیطان سے کہتا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا یا میں تمہیں مار ڈالوں گا. وہ اللہ ہے، وہ بڑا غنی الحمید ہے، وہ استغنا کی کیفیت میں، وہ ان باتوں سے کبھی پریشان نہیں ہوتا کہ شیطان نے کہا کہ میں تیری صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا اور اس کی اولاد کو بہکاؤں گا. وہ سمجھ رہا تھا کہ پروردگار عالم جو ہے وہ میں اس الہی قوت کو دہلا دوں گا اور اس کو خوفزدہ کر دوں گا، اور وہ کہے گا نہیں 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 تو نہ بہکانا، چل میں تیری بات مان لیتا ہوں. اللہ نے کہا اللہ غنی ہے. غنی کا مطلب یہ ہوتا ہے جسے کسی کی پرواہ ہی نہ ہو. اللہ نے کہا ٹھیک ہے تو بہکاتا جائے گا، میں جہنم بھرتا چلا جاؤں گا. اور پھر وہاں ہی سے اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ جو میرے مخلص بندے ہیں وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. تو اب ہر دور میں مخلص بندے تو ہوں گے نا، جو جن پر شیطان حملہ آور نہیں ہو رہا ہوگا. تو اب شیطان کے لیے دیکھنا ضروری یہ ہے ہمیں کہ شیطان کبھی کسی کا کان پکڑ کے شراب خانے کی طرف نہیں لے جائے گا، کبھی کسی کو زبردستی جو ہے وہ بت خانے کی طرف نہیں لے جاتا. شیطان عقل پہ حملہ کرتا ہے، شیطان شعور پہ حملہ کرتا ہے، شیطان عقیدے پر حملہ کرتا ہے، شیطان یقین کو کمزور بناتا ہے. وہ بہکاوا ہوتا ہے جسے شیطان کا بہکاوا کہتے ہیں. اب جس کا عقیدہ مضبوط ہے، جس کا یقین مضبوط ہے، جس کا ایمان مضبوط ہے، جس کا شعور مضبوط ہے، جس کی عقل کامل ہے، وہ کبھی شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئے گا. دیکھیے شیطان کبھی کبھی مومنین سے عمل میں کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن مومن کو کبھی شیطان عقیدے سے نہیں ہٹا سکتا، کبھی وہ اسے ولایت علی سے نہیں بہکا سکتا، یہ نہیں کر سکتا وہ. اب شیطان نے ہمیشہ لوگوں کو بہکایا، حضرت آدم سے لے کے خاتم تک، اور اس کے بعد بھی الہی نمائندوں کے خلاف بات ہوتی رہی. تو 11 نمائندے جو ہیں وہ یقیناً ہمیشہ سے طاغوت کے نشانے پر رہے، اور 11ویں امام تک سب کی شہادت ہوئی. تو پروردگار عالم نے یہ طے کیا کہ میں 12ویں کو اپنی جیسی غیبت دے دوں گا، جیسے میں غیب میں ہوں ویسے وہ غیب میں رہے گا. تو اب جب امام علی نقی علیہ السلام کو گرفتار کر کے لائے ہیں اور سامرہ میں ان کو رکھا گیا ہے، اور کچھ عرصہ جو ہے جب امام تشریف لائے ہیں تو وہیں پر امام نے اپنا گھر بھی بنایا تھا کچھ، یعنی اسی گھر کو سامرہ میں اسی اس کو کہتے تھے سر من را یا سر من را، یعنی اس کا یہ مطلب تھا، اتنا خوبصورت وہ علاقہ تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اسے دیکھا وہ مسرور ہو گیا، تو اسی سے سامرہ بن گیا. تو اتنا حسین علاقہ تھا. تو اب وہیں پر امام، اچھا یہ سامرہ کی آپ نے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اب وہ وہاں پر امام نے گھر بنایا تھا، اور وہیں پر کئی برس ایسا رہا کہ وہیں پر امام کو قید بھی رکھا گیا، اور وہیں پر امام کی گھر کے چاروں طرف بڑی سخت نگہداری بھی رہی کہ دیکھنا ہے کہ کوئی آ رہا ہے، کوئی الہی نمائندہ ہے، اب کون ان کے یہاں پیدا ہونے والا ہے، اب کون آنے والا ہے. یہ بالکل وہی جو فرعون نے جناب موسیٰ کی آمد سے پہلے پہرے داری کروائی تھی. امام نے جو نقشہ ترتیب دیا تھا نا گھر کا، آج تو بہت تبدیلی ہو گئی ہے، جو اوریجنل نقشہ امام نے بنایا تھا وہ نقشہ تھا ہی ایسا کہ کوئی اندرون خانہ جو زنان خانہ ہے، جو مخصوص کمرہ تھا امام عصر علیہ السلام کی مادر گرامی کے لیے مخصوص تھا، کوئی وہاں پہنچ نہیں سکتا تھا. ایسا نقشہ بنایا تھا، یعنی یہ نہیں کہ کوئی معجزے سے چھپایا گیا ہو یا کوئی ایسی نظر بندی ہو، نقشہ ایسا بنایا ہوا تھا. تو ایک تو وہ نقشہ بڑا تاریخ میں لکھا ہوا ہے اور میرے پاس موجود ہے، اور تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ وہاں پر امام نے انتظام کیا تھا، اور پروردگار کا انتظام اپنی جگہ اور چل رہا تھا. تو اگر وقت ہو تو میں امام زمانہ علیہ السلام کی جو مادر گرامی سلام اللہ علیہ ہے، ہمارے لیے بڑی قابل احترام ہے، اور پروردگار یقیناً سب کو ان کی معرفت اور معرفت تامہ سے نوازے.
تو یہ بھی اللہ کا نظام ہے کہ کس طریقے سے امام عصر کی والدہ جو ہیں وہ پہنچی ہیں حرم سرائے عصمت میں، اور عصمت کی حفاظت جسے عصمت کہا جاتا ہے، اور جو مادرہائے معصومین ہیں وہ سب کی سب منتخب ہیں۔ پہلے تو مومنین کو اس عقیدے پر کار فرما اور کار بند رہنا ہوگا کہ جتنی معصومین کی امہات ہیں وہ سب کی سب ظرف عصمت رکھتی ہیں۔ سبحان اللہ، اس لیے کہ اگر آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تطہیر پر یقین نہیں رکھتے۔ ہر امام تطہیر کا مالک ہے۔ تطہیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مادری لحاظ سے بھی اور پدری لحاظ سے بھی عصمت کی منزل پر ہوں۔ عصمت کا مطلب ہوتا ہے گناہوں سے محافظت، جس کو اللہ نے محفوظ کیا ہوا گناہوں سے۔ تو امام عصر علیہ السلام کی مادر گرامی کا ایک بڑا حسین سمجھ لیجئے کہ اللہ کے منصوبے کے تحت، میں اس کو واقعہ نہیں کہوں گا بلکہ اللہ کا منصوبہ ہے، اللہ جس طرف لے جانا چاہتا ہے، پروردگار اپنے نظام کے تحت جو کام کرنا چاہتا ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے۔ دنیا سر مارتی مارتی مر جاتی ہے، الہی نظام کامل ہو کے رہتا ہے، امر خدا مکمل ہو کے رہتا ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو خود ارشاد فرماتے ہیں، اور 3-4 روایتوں سے اس کی تصدیق بھی ہوتی ہے، اور کچھ راویوں سے باقاعدہ روایت لکھنے والوں نے مل کے اس روایت کی تصدیق بھی کی، اور ہمارے یہاں کے ہر عالم نے اس کو لکھا ہے۔ یعنی جب میں کہہ دوں ہر عالم تو اس کا مطلب ہے ہر عالم، یعنی آغا محمد ابن یعقوب کلینی سے لے کے خمینی تک سب نے اس کو لکھا ہے، اور آج بھی جو بھی امام زمان علیہ السلام پر کتاب لکھتا ہے وہ روایت بالکل صحیح ہے۔ کہ اس زمانے میں ہوتا تھا کہ کنیزیں اور غلام وہ فارورڈ کیے جاتے تھے ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک علاقے سے دوسرے علاقے، اور وہ بیچے جاتے تھے، اور اسی کو جو ہے اسلام نے کہا ہے کہ بھئی کنیزیں آزاد کر دو، غلام آزاد کر دو۔ یہ اسلام کو پسند نہیں تھا، ایسا ہوتا تھا۔ تو ایک تاریخ میں نام ہے، اور وہ امام علی نقی علیہ السلام، یعنی اہل بیت کے گھر کے چاہنے والے کا نام ہے، بشر بن سلیمان ان کا نام ہے۔ کہیں بشیر بن سلیمان بھی لکھا ہے اور کہیں بشر بن سلیمان بھی لکھا ہوا ہے۔ تو ان کو امام نے بلایا۔ یہ لفظ تو لکھا ہے بردہ فروشی، لیکن اصل میں جو آل محمد سے متعلق ہو جاتا ہے تو بردہ فروشی اس لیے ہوتی ہے کہ وہ بردہ خریدتے ہیں، کنیز اور غلام خرید کر آزاد کرنے کے لیے، وہ اس لیے نہیں کہ بیگار ان سے لیا جائے، یہ جو آل محمد کے یہاں جو ہوتا ہے آزاد کرنے کے لیے۔ تو امام نے ان کو بلایا اور ان کو 220 درہم ایک چھوٹی سی تھیلی میں رکھ کے دیے، اور کہا کہ تم اور تمہارے آبا و اجداد، یہ انصاری تھے، حضرت ابو ایوب انصاری اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کے اس میں پورے سلسلے میں آتے ہیں، بشر بن سلیمان۔ تو امام نے کہا کہ تم چونکہ شروع سے ہی ہمارے گھر والوں کے، تمہارے آبا و اجداد ہمیشہ سے وفادار رہے ہیں، اور ان کو اللہ نے ابو ایوب انصاری کو اور جابر بن عبداللہ انصاری کو اور کچھ اور بھی شخصیتیں کہ جنہیں اللہ نے ہمیشہ سے شرف بخشا ہے، تو ہم چاہتے ہیں تمہیں بھی شرف بخشا جائے، اور جو ہم تمہیں شرف بخشنا چاہ رہے ہیں یہ قیامت تک کا شرف ہو۔ تو 220 درہم دیے، اور رومی زبان میں امام نے ایک خط تحریر فرمایا، امام علی نقی علیہ السلام نے۔ امام علی نقی علیہ السلام کے بیٹے ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام، اور ان کے صاحبزادے ہیں حجت خدا۔ تو امام نے روم کی زبان میں خط لکھا اور کہا، یہ خط بند کر کے دے دیا، اور کہا کہ دجلہ کے کنارے پہنچنا تو وہاں پر کچھ کشتیاں آئیں گی، اور ان کشتیوں میں کچھ کنیزیں ہوں گی، تم کھڑے دیکھتے رہنا۔ تو ایک کنیز ہوگی کہ جو مکمل سر سے پاؤں تک نقاب میں ہوگی، اور وہ لوگ اس کے پاس آنا چاہ رہے ہوں گے لیکن وہ کسی سے بات نہیں کرنے دے گی، اور وہ کنیز ایسی ہوں گی کہ وہ اپنے پاس سے سب کو ہٹا رہی ہوں گی، اور بڑی قیمت بھی لگے گی، بہت بڑی قیمت بھی لگے گی۔ اور پھر امام نے کچھ اور باتیں بتائیں، وہ ابھی میں بتا دوں گا کہ کیسے پوری۔ اب بشر بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں وہ 220 درہم لے کر کے، اور وہ خط کہ وہ دست امامت سے نہیں، دست خدا سے تحریر کیا ہوا تھا، اس لیے کہ ہر دور کا امام رسول اللہ کی حدیث کی روشنی میں ید اللہ فوق ایدیہم کی منزل پر ہوتا ہے، کہ جو کسی کی بیعت نہیں کرتا، اس لیے بیعت نہیں کرتا کہ اللہ کا، امام کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہوا کرتا، تو دست خدا سے خط تحریر ہوا ہے، اور وہ خط لے کے چلا ہے، اور وہ اتنی خوشبو اس میں آ رہی ہوگی، اور وہ پہنچے ہیں وہاں پر۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں کھڑا رہا اور میں دیکھ رہا تھا کہ ایسے میں ایک کشتی ایک بڑی جہاز کی صورت میں آ کے رکی، اور اس میں کئی کنیزیں تھیں، اور وہاں بولی لگنا شروع ہو گئی، کوئی لے گیا کوئی لے گیا۔ تو بہت سے لوگ چاہ رہے تھے کہ کہا کہ ایک کنیز کو میں نے دیکھا کہ جو ایک باریک مہین سا پردہ تھا اس کے پیچھے تشریف فرما تھی، اور خود سر سے لے کر پاؤں تک برقعے میں ملبوس تھیں، اور اس برقعے کے کپڑے کی بھی اس میں ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ کس کپڑے سے بنا ہوا تھا۔ تو لوگ چاہتے تھے، اور وہ بار بار اس کو جو ان کو لے کے آیا تھا اس سے کہتی تھی کہ انتظار کرو، کچھ انتظار کرو، میں ہر کسی کے پاس، میں اس کے پاس نہیں، میں اس کے پاس نہیں جاؤں گی، تمہیں کیا جلدی ہے؟ وہ کہتی تھی تمہیں کیا جلدی ہے، میرا خریدنے والا آیا ہی چاہتا ہے۔
سبحان اللہ، آپ سوچیں کس منزل پر ہیں. تو بشر کہتے ہیں میں سمجھ گیا ہو نہ ہو کہ امام نے جن کے بارے میں اشارہ فرمایا تھا یہ وہی ہیں. آگے بڑھے اور اس سے جو صاحب معاملہ تھا اس سے بات کی تو کہا کہ بھائی یہ تو کسی کے پاس جانے کو تیار نہیں ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں پردے کے پیچھے سے ان سے اگر بات کروں اجازت دیں. انہوں نے کہا یہ گئے اور انہوں نے وہ خط ان کو دیا. جیسے ہی انہوں نے خط پڑھا بے اختیار وہ رونے لگ گئی. آواز آ رہی تھی ان کے رونے کی، بار بار خط چوم رہی تھی. اور پھر اس شخص سے کہا کہ میں ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں، میں انہی کے لیے آئی ہوں. وہ خود بھی پریشان ہو گیا. اس نے کہا پھر معاملات طے ہونے لگے تو بات اس نے خود آ کے 220 درہم پہ روکی جو امام نے قیمت دی تھی. وہ 220 درہم دیے اور یہ لے کے آ گئے بسط تقدس و احترام. تو اب وہ راستے میں انہوں نے پوچھا کہ آپ تو روم سے تعلق رکھتی ہیں اور آپ مجھ سے عربی میں بات کر رہی ہیں. تو یہ کہنے لگے کہ پھر انہوں نے اپنی پوری تفصیل بتائی. وہ بشر کہنے لگے کہ بار بار اس خط کو دیکھتی تھیں، چومتی تھیں اور روتی تھیں بار بار، اور رو کے اس خط کو چومتی تھی. تو کہنے لگے تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ یہاں کسی کو نہیں پتا میں کون ہوں. کہا کہ میں قیصر روم. بہت دیکھیے جو ایران کے فارس کے جو بادشاہان گزرے ہیں تو نام مختلف تھے. ان کو کسرا کہا جاتا تھا. روم کے جو بادشاہ گزرے ہیں ان کو قیصر کہا جاتا تھا. اسی طرح مختلف، جیسے میں بلا تشبیہ کہہ دوں کہ جیسے مصر میں بہت سے بادشاہ گزرے تو نام الگ تھے لیکن سب کا جو ٹائٹل تھا وہ فرعون ہوا کرتا تھا. اسی طرح بادشاہ مختلف تھے، ٹائٹل قیصر کہلاتا تھا. جو بھی جیسے عزیز مصر تو جو بھی منصب بادشاہت پر آتا تھا اسے قیصر کہہ کے پکارا جاتا تھا. تو کہا میں قیصر روم کی پوتی ہوں، قیصر کے بیٹے یشوع کی بیٹی ہوں. میری ماں کا شجرہ جناب عیسیٰ کے جو نائب تھے، جو وسیع تھے، شمون، ان سے ملتا ہے. میں ماں کی طرف سے شمون کی بیٹی ہوں اور باپ کی طرف سے قیصر روم کی بیٹی ہوں. تو کہنے لگیں کہ میں نے خواب دیکھا. ایک کبھی سو رہی تھیں تو اب وہ خواب جو دیکھا وہ میں پھر بیان کروں گا. پہلے انہوں نے کہا کہ میرے دادا نے، جب میں 13 برس کی تھی تو میرے دادا نے میرا عقد اپنے بھائی کے بیٹے سے کر دیا. اور وہ ایک بڑی تقریب کا اہتمام ہوا کہ جس میں جو حواریین عیسیٰ تھے ان حواریوں میں سے 300 آدمیوں کی دعوت دی گئی، اور جو عمراء، وزراء اور بڑے بڑے لوگ تھے ان میں سے 700 آدمیوں کو، اور جو فوجی جنرلز اور وہ تمام تھے ان میں سے تقریباً 4000 آدمیوں کو دعوت دی گئی. اتنا بڑا ایک تقریب کا انتظام کیا گیا. اور پھر جو محل تھا اس کا، تو محل میں 40 سیڑھی اوپر ایک بہت بڑا اسٹیج جسے ہم کہتے ہیں تخت سجایا گیا، اور اس تخت کے چاروں طرف سلیبیں لگا دی گئیں. اور جتنے اس وقت کے گرجا تھے ان تمام گرجاؤں کے پادری جو اس وقت ہو سکتے تھے، جو عالمان توریت و انجیل تھے، ان سب کو بلایا گیا. ان کی بھی تعداد سینکڑوں میں تھی، اور وہ ہر سلیب کے ساتھ ساتھ کھڑے کر دیے گئے اور ان سب کے ہاتھ میں توریت اور انجیل کھلی ہوئی تھی. انجیل کھلی ہوئی تھی، انجیل کی مسلسل تلاوت ہو رہی تھی. اور دولہا آیا. تو جب دولہا آیا ہے اور وہ سیڑھی پہ چڑھا ہے اور وہاں پر پہنچا ہے تو ایک دم ساری سلیبیں گر گئیں اور سب کے ہاتھ سے جو ہے انجیلیں بند ہو گئیں اور سب کی زبانیں لکنت کرنے لگیں، اور وہ پورا جو تخت تھا وہ ہلنے لگا اور وہ ساری سلیبیں ٹوٹ ٹوٹ کے گرنے لگیں. اور پھر ایک عجیب کیفیت ہو گئی کہ ہوا چلنے لگی اور سارا پنڈال جو ہے درہم برہم ہو گیا. تو سارے جو جتنے بھی وہ عالمان انجیل تھے وہ سب کہنے لگے یہ تو کوئی شگون اچھا نہیں ہے. اور تو وہ کہنے لگے کہ میرے دادا نے بھی کہا کہ شاید یہ بچہ جو ہے، لڑکا جو ہے منحوس ہے. تو اس کے بھائی سے پھر میری دوبارہ کہا کہ اس کے بھائی سے عقد ہوگا. دوبارہ سے سلیبیں سجائی گئیں، دوبارہ سے پورا وہ انتظام کیا گیا. اور جب وہ دولہا بن کے آیا پھر وہ سب کچھ ہو گیا، سب کا سب منظم ہو گیا. تو سب نے کہا کہ نہیں کوئی معاملہ اور ہے، اس کو ٹال دیجئے. تو وہ یہ کہنے میرے دادا بھی پریشان ہو کے اپنے زنان خانے میں آ گئے اور مزمحل ہو کے بیٹھ گئے. تو کہنے لگی پھر میں سوئی اور میں نے خواب دیکھا رات کو کہ حضرت عیسیٰ تشریف لائے اور حضرت شمون تشریف لائے. اور ایسی میں نے دیکھا کہ کچھ نور کی عماریاں اتری ہیں اور ان میں سے کچھ شخصیتیں برآمد ہوئی ہیں، بڑی نورانی شخصیتیں. وہ آئیں اور ان میں سے ایک بہت منور شخصیت جب آئیں تو حضرت عیسیٰ آگے بڑھے اور ان سے گلے ملے. اور حضرت عیسیٰ نے میری طرف مخاطب ہو کے کہا کہ جانتی ہو یہ کون ہے؟ یہ نبی آخر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ان کے برابر میں ان کے وسیع علی ابن ابی طالب ہیں. اور پھر کہا کہ ایک نوجوان سے میرا تعارف کرایا اور کہا یہ ابو محمد ہیں، یہ حسن ان کا نام ہے. اور میں جناب رسول خدا نے پھر جناب عیسیٰ سے کہا کہ میں اپنے اس بیٹے کے لیے
تمہاری وسیع کے اس بیٹی کا رشتہ مانگا۔ اللہ حضور کیا خوبصورت بات۔ تو اب جناب عیسیٰ نے کہا کہ اس سے بڑی، جناب شمعون کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ تو ازلی تمہارے لیے شرف ہے کہ جو کائنات کی حجت قیامت تک کے لیے ہوگی وہ تمہارے رشتہ لے کے آئے ہیں تمہاری بیٹی کے لیے۔ رشتہ ہو گیا، اسی وقت جو ہے وہ رشتہ طے ہو گیا اور اسی وقت عقد بھی ہو گیا۔ تو کہنے لگی کہ میں بس میرے ذہن میں ان کی، امام حسن عسکری علیہ السلام کی کہہ رہی تھی کہ بس میرے ذہن میں ان کی شبیہ، ان کا تصور، اور میں روز انتظار میں تھی کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے، اور میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ تو بہت دن ہو گئے تو میرا کھانا پینا چھوٹ گیا، بالکل فاقے کی کیفیت آ گئی، مجھے بھوک نہیں لگتی تھی، میرے ذہن میں، میرے نظر میں وہی چہرہ تھا، سبحان اللہ، امام عسکری علیہ السلام، میرے نظر میں وہی چہرہ تھا۔ تو میں بہت کہنے لگی کہ بہت زیادہ مجھے پریشانی ہو گئی، بہت زیادہ میری صحت گر گئی، میرے دادا بھی پریشان ہو گئے، طبیبوں کو بلایا، جراحوں کو بلایا، حکیموں کو بلایا، کوئی دوا کام نہیں آ رہی تھی اور میری طبیعت گرتی جا رہی تھی، بالکل میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ تو میرے دادا ایک دن میرے پاس آئے اور مجھے پیار کر کے کہنے لگے کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے، کیسے ٹھیک ہوگی؟ تو کہنے لگی کہ وہ جو آپ نے کثیر تعداد میں مسلمان قیدی رکھے ہوئے ہیں ان کو آپ آزاد کر دیجیے تو شاید میری طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ تو فوراً قیصر روم نے انہیں آزاد کیا، کہا بس ان کا آزاد کرنا تھا کہ میری طبیعت میں بحالی آنا شروع ہو گئی اور میں نے کھانا پینا شروع کر دیا، تو میرے دادا بھی خوش ہو گئے، تو تمام قیدیوں کے ساتھ انہوں نے اچھا سلوک کرنا شروع کر دیا اور تمام معاملات ہو گئے۔ کہا لیکن میں منتظر رہی کہ یہ معاملہ کب ہوگا۔ کچھ دن بعد میں نے پھر خواب دیکھا اور میں نے خواب میں دیکھا کہ اب کہ حضرت مریم علیہ السلام تشریف لائی ہیں، جناب مریم آئی ہوئی ہیں، اور ایک وہی نور کی عماری اور اس میں ایک نقاب پوش بی بی تشریف لائی ہوئی ہیں، اور جب وہ نور کی عماری سے باہر برآمد ہوئی ہیں تو جناب مریم نے مجھ سے تعارف کرایا کہ جس ہستی سے تمہارا عقد ہوا ہے یہ اس ہستی کی مادر گرامی ہے، یہ سیدہ عالمین، سبحان اللہ، یہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں، یہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں۔ کہنے لگی میں ان کے قدموں پہ گر گئی اور میں نے کہا میں تو انتظار میں ہوں کہ کب یہ معاملہ جو ہے تعبیر کی منزل پر آئے گا۔ کہا کہ تمہیں کلمہ پڑھنا پڑے گا، تم ابن مشرک گھرانے کی ہو، تمہیں کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ کلمہ اسی وقت پڑھا، بیوی نے کلمہ پڑھایا اور کہا کہ بس اب تم مسلمان ہو گئی تو اب تمہیں کوئی زیادہ دیر نہیں ہے، تم جلدی سے اپنے مقصود کو پالو گی۔ کہا اس کے بعد روزانہ میں خواب میں امام حسن عسکری علیہ السلام جو ان کے، ظاہر سی بات ہے کہ جب عقد ہو گیا تو یہ عقد تو آسمانوں پہ ہو چکا تھا نا، کہا کہ روزانہ ان کا چہرے کی زیارت کرتی تھی۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جب میرے دادا نے یہ طے کیا کہ کچھ مسلمان ملکوں سے ان کے مسائل چل رہے تھے اور وہ حملے کرنے کے لیے فوجیں ترتیب دیں، تو انہوں نے آ کے، یعنی امام عسکری علیہ السلام کے، انہوں نے آ کے میرے خواب میں بتایا کہ تمہارا دادا جو ہے وہ فوجیں بھیجنے والا ہے، انہی فوجوں کے درمیان میں سے تمہیں کسی طرح آنا ہے اور وہ انتظام اللہ کر دے گا اور پھر یہ تمہارا سفر شروع ہو جائے گا۔ تو کہا کہ وہی فوجیں جا رہی تھیں تو انہوں نے لباس تبدیل کیا، لباس بدلا، بھیس بدلا، اور تقریباً 8-10 کنیزوں کی شکل بنا کر، ان کے ساتھ 8-10 کنیزیں اور بھی تھیں، وہ سب انہی جہازوں میں سے چلیں اور کہا کہ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم یہاں پہنچ گئے اور تمہارے ساتھ اب وہ پہنچی ہیں، جب یہ لے کے پہنچے ہیں بشر بن سلیمان امام کی خدمت اقدس میں اور پہنچی ہیں حرم سرائے عصمت میں، تو آپ سوچیں کہ بی بی کا کیا عالم ہو رہا ہوگا کہ میں کہاں تھی اور کہاں آ گئی۔ یعنی میں یہ سمجھوں کہ شاید کہ میں فرش پہ تھی اور عرش پر آ گئی، یا میں سدرہ پہ تھی اور میں قاب قوسین پر پہنچ گئی۔ اور پھر وہ تمام معاملات کے امام تشریف لائے، امام علی علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا اور پھر اس کے بعد وہ عقد کی پوری تمام معاملات طے پائے، پھر عقد ہوا امام حسن عسکری علیہ السلام سے، اور پھر وہ پورے معاملات جو انشاءاللہ میں بیان کروں گا آگے۔ قبلہ آپ نے بڑی خوبصورت روشنی ڈالی ہمارے ناظرین کے لیے، اور ناظرین آپ نے بھی سماعت فرمایا کہ حجت خدا کی مادر گرامی کا کس طرح پروردگار عالم نے ان کے عقد کا انتظام کیا کہ خواب میں نبی اکرم آئے، علی مرتضیٰ آئے، پھر شہزادی فاطمہ زہرا آئیں، جناب مریم نے بشارت دی۔ تو یہ حجت خدا کی مادر گرامی جناب نرجس خاتون کے حوالے سے علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی، اور مجھے یقین ہے ناظرین کی جو ہمارے سننے والے ہیں اس قائم ٹی وی کے نشریات کو، اور خاص طور بالخصوص جو ہمارے بچے ہیں ان کے علم میں بہت کچھ اضافہ ہوا ہوگا کہ حجت خدا امام زمانہ کے والد گرامی کس طرح عقد میں آئیں اور کہاں سے آئیں اور کس کی بیٹی تھی اور کس خاندان سے تھی۔ آئیے ناظرین ہم وقفے کی طرف چلتے ہیں، وقفے کے بعد جب ہم حاضر ہوں گے تو پھر ہمارے ساتھ دوبارہ علامہ صاحب تشریف فرما ہوں گے اور جو کچھ سوالات ہیں ان سے دوبارہ کریں گے تاکہ آپ کی معلومات میں ہم سب کے علم میں اضافہ ہو۔ کعبے کو سجایا جائے، ماہ شعبان ہے کعبے کو
नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और मौजू वही है आज 15 शाबान के हवाले से कि इमाम ज़माना के रुए ज़मीन में आमद है और हमारे साथ क़िबला व काबा मोहतरम डॉक्टर अल्लामा माजिद आबदी साहब तशरीफ़ फरमाएँ। तो आइए अपने सवालात की तरफ चलते हैं। अल्लामा साहब ये फरमाइएगा कि जैसा कि अभी आपने गुफ्तगू में भी कहा था कुछ ऐसे हालात हो गए थे कि मर्ज़ी खुदाबंदी से इमाम ज़माना को ग़ैबत में जाना पड़ा, उसमें अल्लाह की मर्ज़ी भी शामिल है और आपने हालात भी बता, थोड़ा सा और बताइएगा कि इमाम ज़माना जब ग़ैबत सुग़रा में गए उस वक्त इमाम की उम्र क्या थी और ग़ैबत कुबरा में जब गए उस वक्त क्या उम्र थी और दोनों ग़ैबतों में फ़र्क क्या है, ये थोड़ा सा बताइएगा हमारे नाज़रीन। हाँ, ये पहली ग़ैबत जो इमाम असर अलैहिस्सलाम की है वो 260 हिजरी में है। तो उस वक्त इमाम का सीने मुबारक 5 बरस का था और ये जनाब हकीमा ख़ातून सलामुल्लाह अलैहा जो इमाम की फूफी हैं वो ख़ुद इरशाद फरमाती हैं कि जिस वक्त इमाम तशरीफ़ लाए हैं 15 शाबान को तो कोई आसार विलादत नहीं थे मादर क़ाइम जनाब सलामुल्लाह अलैहा में। और इमाम नक़ी अलैहिस्सलाम ने कहा था कि आप अपनी बहन से कहा कि आप कुछ देर यहाँ ठहरिए। और रिवायत इमाम हसन अस्करी इस्लाम से भी है कि उन्होंने फूफी से कहा कि आज आप अपने घर नहीं जाइएगा इसलिए कि आज हुज्जत खुदा का इस दुनिया में वरूद हो रहा। तो उन्होंने कहा कि माफ़ कीजिए, फूफी का थोड़ा सा जनाब हकीमा ख़ातून सलामुल्लाह अलैहा वो इमाम नक़ी इस्लाम की हमशीरा थी। तो इमाम ने कहा कि आप आज न जाइएगा इसलिए कि आज अम्र खुदा ज़ाहिर होने वाला, अम्र खुदा ज़ाहिर होने वाला। तो उन्होंने कहा कि किन से, इसलिए कि किसी भी ज़ौजा में आसार नहीं। कहा कि नरजिस ख़ातून सलाम। अच्छा, बीबी नरजिस ख़ातून का नाम नरजिस ख़ातून नहीं था, उनका नाम मलिका, एक नाम सौसन भी है। नरजिस ख़ातून उन्होंने ख़ुद अपना नाम रखा था, ये नाम था कनीज़ों वाला, ताकि जो जिस जहाज़ में आ रही थी और जो तमाम मामला थे तो अपनी उन्होंने शनाख्त आइडेंटिटी छुपाई थी, इसलिए नरजिस नाम बताया था। तो वही नाम अल्लाह को भी पसंद आ गया और वो आज तक मौजूद है वो नाम। तो इमाम ने कहा कि नरजिस से अम्र खुदा ज़ाहिर होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं आसार विलादत नहीं पाती, कोई आसार विलादत नहीं है। अब इससे अंदाज़ा लगाइए कि मासूम की आमद कैसे होती है। कहा मैं आसार विलादत कहने के इमाम ने कहा कि आप वो भी परेशान ना होइए, बस जो अम्र खुदा है वो पूरा होकर रहेगा, आप बैठ जाइए, तशरीफ़ रखिए और उसी हुजरे में। तो कहने लगे मैं जब हुजरे में गई तो जनाब मलिका ख़ातून सलामुल्लाह अलैहा वो बिस्तर पर इस्तराहत फरमा रही थी और कोई आसार विलादत नहीं थे। अब उसको बताने की ज़रूरत तो है नहीं ना कि आसार विलादत किसे कहते। और वो बड़ी गहरी नींद सो रही थी और कहने लगे बस फ़ज्र की सातें करीब थी कि एकदम वो उठी। हाँ, यानी शब 15 गुजर रही तो सुबह की सात करीब थी कि वो एकदम चौंक के उठी हैं और आके मुझसे लिपट गई। तो मैंने बिस्मिल्लाह की तस्बीह पढ़ के दम की उनको। कहने लगे अचानक मुझे गशी सी आ गई, मेरी आंखों में पर्दा आ गया और नूर की इतनी शिद्दत थी कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जनाब हकीमा ख़ातून कहती हैं कि मेरी आंखों में पर्दा आ गया और जैसे ही नूर की शिद्दत कम हुई है मैंने देखा हुज्जत खुदा ज़मीन पर है और सजदे खुदा में गिरे और आवाज़ दे रहे हैं कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना जद्दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अशहदु अन्ना अबी अलीयन अमीरुल मोमिनीन। ये गवाही इमाम असर ने आते ही दी है। और फिर कुरान की एक आयत भी तिलावत कर रहे थे, वो मैं आगे उसकी आपके सामने तिलावत भी कर दूंगा। तो ये इमाम जब 5 बरस के हुए हैं तो वो बताने का मकसद ये था कि जनाब हकीमा ख़ातून सलामुल्लाह अलैहा कहती हैं कि थोड़ी देर में इमाम भी तशरीफ़ ले आया और उन्होंने अपने बेटे को अपनी आगोश में ले लिया और बस फिर कहा कि ले जाइए हुजरे में और हुजरे में दे के वापस आ जाइएगा, फिर आप हुजरे में ना जाइएगा। तो खैर वो हुजरे में दिया उन्होंने बीबी नरजिस ख़ातून को। तो कहने लगी कि मुझे एक तशवीश हुई कि क्यों मना किया है हुजरे में, लेकिन चूँकि इमाम की बेटी हैं, इमाम की बहन है तो इतना तो इख्तियार है ना। तो वो हुजरे में वापस तशरीफ़ ले गई तो कहा वहाँ देखा कि इमाम नहीं थे, इमाम क़ाइम अलैहिस्सलाम वहाँ नहीं थे, अपनी मादर गिरामी की गोद में नहीं थे और पूरा हुजरा खाली था और बीबी तशरीफ़ फरमा थी। तो बाहर आई तो पूछा इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से कि मुझे तो बच्चा नज़र नहीं आ रहा, मुझे तो खौफ हो रहा है। कहा कि वो बच्चा उसी की पहरेदारी और हिफाजत में है जिसकी हिफाजत में जनाब मूसा जब उस वक्त थे कि जब संदूक में थे, उसी के पर। तो रिवायत में लिखा है कि फ़रिश्ते इमाम ज़माना को अपने परों पे उठा के बारगाह अक़दस में ले गए थे और जब भी यानी थोड़ी देर के लिए भी फुर्सत मिलती थी तो वापस हुजरे में आ जाते थे और फ़रिश्ते उनको आसमानों पर ले जाते थे। वो उस वक्त भी ग़ैबत ही थी। तो 5 बरस तक तो ये सिलसिला रहा और जब इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत वाक़ हो गई
تو اس کے بعد امام کی غیبت صغرا شروع ہوئی ہے 260 ہجری سے، اور یہ غیبت تقریباً 69-70 سال چلی ہے۔ تو 69-70 سال میں امام اپنے نائبین کے ذریعے سے مخاطب ہوتے تھے قوم سے۔ ان 69-70 سالوں میں 4 نائب امام کے گزرے ہیں جو خود امام نے نومینیٹ کیے، ہر امام نے نومینیٹ کیے۔ پہلے تھے عثمان بن سعید عامری، تو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جیسی بات ہے کہ اتنا بڑا مرتبہ ان کا ہے، ان کو بھی امام نے نومینیٹ کیا تھا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو محمد ابن عثمان، اور پھر ان کے بعد حسین بن رو، اور ان کے بعد علی بن محمد عمری آخری جو تھے۔ تو 4 نائبین امام نے نومینیٹ کیے تھے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، اور ان کے ذریعے سے تمام امام کے امور، جو کہ امام کے امور نہیں ہوتے تھے، وہ الہی امور ہوتے تھے، اور ان کے ذریعے سے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتے تھے، ان کے ذریعے سے وہ تمام باتیں باہر پہنچتی تھیں۔ اور یہ پھر جو یہ والی غیبت جو ہے چوتھے جب آئے ہیں آخری جو امام کے نائب تھے، اور یہ ایک توقیع کہلاتی ہے، ایک ٹرم ہے، ایک اصطلاح ہے، توقیع مبارک۔ یہ امام کی طرف سے خط آتا ہے، امام کی طرف سے ایک حکم نامہ آتا ہے کہ اب تم ہو، اور جب وہ پہلے والے چلے گئے تو پھر حکم نامہ آیا کہ تمہارے والد ہمارے بہت قریبی تھے، اور ان کے مرتبے کو دیکھتے ہوئے ہم نے تمہیں، ان کے بیٹے کو نومینیشن آ گئی۔ پھر اس کے بعد حسین بن رو کو، حسین بن رو وہی ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم عریضہ بھیجتے ہیں، یا حسین بن رو، یہ وہ ہیں۔ اور آخری جو تھے علی بن محمد سمری تھے۔ تو آخری جب توقیع امام نے بھیجی ہے آخری نائب کو، تو کہا کہ اب ہماری نیابت کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے، اور اب ہمارا رابطہ ختم ہو جائے گا، لیکن یہ ہے کہ ہم جس سے چاہیں گے رابطہ کریں گے، کوئی ہم سے رابطہ نہیں کر سکتا، کوئی ہمارا دیدار نہیں کر سکتا، اور اس کے بعد اگر کوئی ہمارے دیدار کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ کاذب ہوگا۔ تو وہ پھر جو دوسری غیبت کبریٰ ہوئی ہے وہ 329 ہجری میں، 329 ہجری میں وہاں سے، اور وہ غیبت کبریٰ آج تک جاری اور ساری ہے۔ اس میں ہم آپ نے اسی دوران گفتگو میں آپ نے ایک تذکرہ عریضے کا کیا کہ یہ عریضہ ہم جو 15 شعبان کی شب یعنی 14 کا دن گزر، تو اس کے عریضے کے سلسلے میں 2-4 باتیں اگر ہمارے ناظرین تک آپ پہنچا دیں گے۔ اس کانسیپٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ویسے تو ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لحظہ اللہ ہمارے ساتھ موجود ہے، ہر وقت۔ اس وقت میرا خدا مجھے بھی سن رہا ہے، آپ کو بھی سن رہا ہے، تمام حضرات کو، اور اس وقت جب بات پہنچ رہی ہے تو پوری دنیا کے ہر گھر میں خدا موجود ہے۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ ایک گھر میں ایک خدا کی کوئی ایک تجلی ہے، یعنی اس میں آئمہ نے بتایا کہ پورا ماحول خدا کے وجود سے بھرا ہوا ہے، بے شک بھرا ہوا ہے۔ اب اس طرح یہ پھر سمجھ میں نہیں آتی بات ہے، ایسے ہی تو نہیں ہے نا کہ اللہ کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، کہ پوری دنیا کا ماحول خدا کے وجود سے بھرا ہوا ہے۔ تو اب وہ تو ہم ہر وقت اس سے رابطے میں ہیں، ٹھیک ہے نا، ہر وقت اس سے رابطے میں ہیں۔ ہم ابھی بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ سمیع ہے نا، سنتا ہے، بغیر کانوں کے سنتا ہے، ہر کسی کی سنتا ہے۔ وہ بالکل سمندر کی تہہ میں بسنے والی مخلوق کی آواز بھی سن رہا ہوتا ہے، تو ہماری آواز بھی تو سنتا ہے۔ تو پھر کیوں کہا ہے کہ مسجد میں آؤ اور نماز پڑھو اور مجھے پکارو، مصلی بچھاؤ اور باقاعدہ 2 رکعت پڑھو اور پھر اس کے بعد مجھ سے مانگو، اور مسجد میں آؤ اور مجھ سے مانگو، اور حج پہ آ جاؤ اور مجھ سے مانگو، اور جامع مسجد کیوں؟ یہ طریقہ کار ہے، یہ ایک پروٹوکول ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ انسانوں کو بتائے کہ بھائی تم کسی سے ملاقات کر رہے ہو، ایسے نہیں کہ تم منہ اٹھایا اور تم چلے گئے کسی بڑے شخصیت سے، کسی بڑی ذات سے۔ تو اب امام سے بھی، امام نے کہا دیکھو پریشان نہ ہونا، ہم غیبت میں چلے گئے تو تم ہمارے چاہنے والے ہو، تو یہ امام کا رحم، امام کی شفقت، امام کا کرم ہمارے اوپر ہے۔ انہوں نے کہا کہ رابطہ ہم سے ٹوٹے گا نہیں، یہ امام کا کرم تھا کہ تم یہی کرنا کہ ایک خط تحریر کر دینا، اور ہمارا پتہ تو تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہیں کیا پتا کہ ہم کہاں رہتے ہیں، ویسے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ حجت خدا یعنی غیبت خدا کا مالک یہی ہے، عین اللہ الناظرۃ فی الارض، کہ حاضر و ناظر، کہ آج بھی اس وقت میرا امام مجھے سن رہا ہے، اللہ کا نمائندہ ہے نا۔ اور اس میں جیسے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ کا نمائندہ ہے نا، اللہ کا ریپریزنٹیو ہے نا، تو ظاہر ہے ریپریزنٹیو تو رہے گا، موجود رہے گا، لیکن تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہر وقت موجود ہیں، تو تمہیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا ایڈریس کیا ہے، بس تم اتنا کر دینا، ایک عریضہ لکھ لینا اس کو۔ وہ ایک طریقہ علماء نے بتایا کہ بھائی وہ آٹے کے اس میں ہم پیڑے میں بند کر دیتے ہیں، عریضے کے اوپر جو بھی بات لکھنی ہوتی ہے لکھ دیتے ہیں، موڑتے ہیں، لکھ دیتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے صاحب عصر تک پہنچ جائے، سبحان اللہ۔ اور یہ ہمارا ایک دلی لگاؤ ہے ان سے کہ ہم 15 شعبان کو چلے جاتے ہیں دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے، اور وہ جو ہے آٹے کے پیڑے میں وہ عریضہ رکھ دیتے ہیں اور وہ مچھلیوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو اب اس سے یہ بھی تو دیکھو نا کہ وہ مچھلیوں کی غذا بھی تو بن رہی ہے، وہ مچھلیاں بھی تو دعا دے رہی ہیں۔ یہ اس طرح امام نے ایک مخلوق کی غذا کا بھی انتظام کروا دیا، اور پھر یہ امام کا ایک ویوز ہیں، یہ ویوز ہیں، یہ شعائیں ہیں قدرت کی کہ کہاں کس نے ہمیں مخاطب کیا ہے،
کس کا خط ہمارے پاس آ رہا ہے، کس کا گزارش نامہ ہمارے پاس آ رہا ہے. تو وہ مچھلیوں کو بھی حکم ہو جاتا ہے کہ وہ مچھلیاں ڈائیورٹ کر دی جاتی ہیں اس جانب کہ جہاں امام کا مستقر ہے، جہاں مسکن ہے. ویسے تو وہ ہماری صدا سنتے ہی ہیں، لیکن ہمارے دل کا اطمینان ہو جاتا ہے. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام جب ہم مجلس کرتے ہیں گھر میں تو امام کی سواری آتی ہے، لیکن ایک سکون ہوتا ہے کہ جب ہم امام کی زری کو پکڑ کے کچھ کہتے ہیں کہ جب ہم کربلا میں چلے جاتے ہیں یا ہم ایک خط تحریر کرتے ہیں حضرت عباس کی زری میں ڈال دیتے ہیں. ایک ہوتا ہے نا کہ ہم نے امام تک بات پہنچا دی، تو امام نے کہا کہ یہ ہم تمہارے یقین کو اکمال کی منزل تک پہنچا رہے ہیں کہ تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ تم نے خط لکھا ہے، اور جب تمہاری عرض جو زبان سے نکلی ہے وہ ہم تک پہنچ جاتی ہے تو یقیناً تمہارا خط بھی ہم تک پہنچ جاتا ہے. حضور ایک چھوٹا سا سوال اور آپ سے، چونکہ وقت بھی تیزی کے ساتھ ختم ہو رہا ہے ہمارے اس ٹرانزیشن کا، کہ یہ جو ہمارے برادران اہل سنت ہے ان کے کتابوں میں کس حد تک اور کہاں تک امام مہدی کا سلسلہ ہے یا ان کے بارے میں کیا کہا گیا؟ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ وہ موجود ہیں، اللہ کے حکم سے موجود، بس صرف فرق یہ ہے کہ جب خدا بندی کا ارشاد ہوگا وہ ظاہر ہو جائیں گے، آ جائیں گے. برادران اہل سنت میں بھی، علماء اہل سنت میں بھی یہ اس کا وجود مہدی کا تصور اور یقین کی حد تک ہے. صرف فرق یہ ہے کہ کچھ یہ کہتے ہیں کہ وہ پیدا نہیں ہوئے ہیں، کچھ یہ کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہوں گے، ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ وہ موجود ہیں. تو اب میں نے کچھ اسٹیٹسٹکس جمع کیے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے محترم سامعین کے حوالے کر دوں کہ صحیح بخاری، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ بعد کتاب الباری، کہ اللہ کی کتاب کے بعد جو صحیح ترین کتاب ہے، تو صحیح بخاری کی جلد 4 میں صفحہ 134 پر باب ابتداء خلقت، اور اس میں جو بات کی گئی ہے باب 63 نزول عیسیٰ کا باب صحیح بخاری نے، امام اسماعیل بخاری نے اس میں قائم کیا. اس میں ایک حدیث رسول اللہ کی انہوں نے درج کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب حضرت مریم کے فرزند حضرت عیسیٰ تمہارے درمیان نزول فرمائیں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا. سبحان اللہ. اب دیکھیں نا جناب عیسیٰ اور امام کا تصور یہ موجود ہے. حافظ طبرانی نے لکھی ہے ایک حدیث، حضرت رسول خدا نے فرمایا کہ مہدی میری اولاد میں ہوگا، اس کا چہرہ اب یہ حافظ طبرانی لکھ رہے ہیں، عالم، بہت بڑے عالم اہل سنت ہیں. مہدی میری اولاد میں ہوگا، اس کا چہرہ کوکب دری کی طرح تابناک ہوگا، اس کی رنگت عربوں جیسی، جسم کی ساخت اسرائیلیوں جیسی ہوگی. وہ زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح پر کر دے گا جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی. اس کی خلافت و امامت سے تمام اہل آسمان اور تمام اہل زمین بلکہ پرند فضاؤں میں راضی و خوشنود ہوں گے. وہ 20 سال تک حکومت کرے گا. یہ رسول اللہ کی حدیث موجود ہے. علامہ طبرانی نے آگے بھی لکھا ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے تو حضرت عیسیٰ کا ظہور ہو جائے گا اور وہ ان کے پہلو میں کھڑے ہو جائیں گے، اور حضرت عیسیٰ کا جب ظہور ہوگا تو ان کے بالوں سے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہوں گے. یہاں تک لکھا ہے، یہ ہمارے یہاں کی روایت ہے اور اس کو طبرانی نے بھی درج کیا ہے. اور امام مہدی حضرت عیسیٰ سے فرمائیں گے، طبرانی لکھ رہے ہیں کہ امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے آگے بڑھیے اور لوگوں کو نماز پڑھائیے. تو حضرت عیسیٰ کہیں گے اس نماز کی اقامت آپ کے واسطے ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب یہ لکھ رہے ہیں عالم اہل سنت، اس جماعت، اس نماز کی اقامت آپ کے واسطے ہے. اسی وقت حضرت عیسیٰ میرے بیٹے یعنی حضرت مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں. سبحان اللہ. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے پوری دلیل کے ساتھ. علامہ ابن حجر مکی یہ بھی انہوں نے بھی لکھا ہے امام کے. علامہ کمال الدین جو اپنی کتاب، ایک کتاب بڑی مشہور ہے جن کا میں نام لے رہا ہوں، مطالب السعول، یہ بڑی مشہور کتاب ہے، اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے. تو وہ اپنی جگہ لکھتے ہیں امام کے زندہ ہونے میں، یہ جو زندہ مان رہے ہیں وہ ان میں سے ہیں، یہ کہ وہ انہوں نے بھی اپنے کتاب کے باب 12 میں صفحہ 79 پر حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت اور آپ کے صلب امام حسن عسکری سے ہونے کی تصریح کی ہے. سبحان اللہ. کہ وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے صلب سے ہوں گے، اور اب چونکہ لکھ دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ولادت ہو چکی ہے. امام حسن عسکری السلام تو اس دنیا سے چلے گئے تو اور پھر انہوں نے اس ولادت کی تاریخ بھی لکھ دی ہے. اس کے بعد انہوں نے آگے بہت بڑی باتیں لکھی ہیں. اور البیان فی اخبار صاحب الزمان، یہ بھی بہت بڑے عالم ہیں، علامہ گنجی شافعی مذہب سے ان کا تعلق ہے، اور ان کی کتاب کا نام ہی البیان فی اخبار صاحب الزمان. اب میں کہتا ہوں کہ آج کا جو مولوی، جو ملا ٹائپ ہے نا، اس نے قوم کو بڑا بہکایا ہوا ہے، ان چیزوں سے دور رکھا ہوا ہے کہ کسی عالم نے نہیں لکھا جناب. آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے علماء نے لکھا، پوری کتاب کا نام ہی فی اخبار صاحب الزمان ہے. اس میں بھی انہوں نے امام کے آنے کی صراحت لکھی ہوئی ہے کہ یعنی انہوں نے غیبت کے آغاز سے اور اب تک باقاعد حیات ہونے کا تذکرہ لکھا، یہ بھی لکھا انہوں نے. علامہ گنجی شافعی، اور پھر علامہ ابن صباغ مالکی، ان کی کتاب الفصول المہمہ، وہ بھی بہت، یعنی وہ بڑی ایسی کتابیں کہ جو مائل سٹونز ہیں
جی وہ جن کتابوں کے میں نام لکھ رہا ہوں، مستند کتابیں ہیں، اس میں لکھتے ہیں کہ 12ویں فصل ابو القاسم حضرت حجت فرزند صالح ابو محمد حسن خالص یعنی امام دوزدہم کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر علامہ ابن صباغ مالکی نے اس فصل میں امام مہدی کی تاریخ ولادت، امامت و خلافت کے دلائل اور پھر آپ کی غیبت اور حکومت وغیرہ کے متعلق احادیث کا تذکرہ فرمایا۔ انہوں نے کہا حکومت بھی ہوگی، حکومت قائم ہوگی۔ آپ سوچیں نا، یہ تمام باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ علامہ سبط ابن جوزی اتنا بڑا عالم ہے، تذکرۃ الخواص اس کی کتاب کا نام ہے، انہوں نے بھی لکھا ہے۔ علام الاخیار میں انہوں نے یہی تذکرے کیے ہیں۔ الفتوحات المکیہ، محی الدین عربی، وہ جو کہتے ہیں کہ بڑا متعصب گزرا ہے تاریخ دان، وہ الفتوحات المکیہ کے باب 366 میں، یہ میں نے جمع کیے ہیں اسٹیٹسٹکس تاکہ اپنے سامعین تک پہنچا دوں۔ آگاہ ہو جاؤ، جان لو، حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور یقینی ہے، لیکن اس وقت تک آپ ظہور نہیں فرمائیں گے جب تک کہ زمین ظلم و عدوان سے پر نہ ہو جائے، پھر آپ اسے عدل و انصاف سے پر کر دیں گے۔ اگر دنیا کی زندگی میں صرف ایک دن ہی باقی رہ جائے گا تو خدا اس ایک دن کو اتنا طویل کر دے گا کہ یہ خلیفہ الہی آ جائے گا، سبحان اللہ، اور وہ خلیفہ برحق اطرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے فرزند ہیں، جن کے جد اعلیٰ امام حسین ابن علی ابن ابی طالب ہیں۔ اب یہ لکھ رہے ہیں محی الدین عربی، اور آپ کے پدر بزرگوار حضرت امام حسن عسکری فرزند امام علی نقی ہیں۔ آپ کا اسم گرامی حضرت رسول خدا کے ہم نام ہے۔ آپ سے مسلمان لوگ رکن و مقام کے مابین بیعت کریں گے۔ سبحان اللہ، امام مہدی تمام مخلوقات الہی میں سب سے زیادہ رسول خدا سے مشابہ ہیں۔ سبحان اللہ، آپ کی پیشانی وسیع و عریض، ناک اونچی ہے، آپ مال و دولت لوگوں میں برابر تقسیم کریں گے اور عدل و انصاف قائم کریں گے۔ لوگ آپ سے کہیں گے اے مہدی ہم کو مال دے، آپ اپنے سامنے موجود مال و دولت میں سے اس کے اٹھانے کی طاقت کے برابر اس کو دیتے جائیں گے۔ آپ امام مہدی کا ظہور اس وقت ہوگا جب لوگ دین سے بہت دور ہو چکے ہوں گے۔ خداوند متعال ان کے ذریعے اس قدر اصلاح کرے گا کہ قرآن کے ذریعے بھی اتنی اصلاح نہ ہوئی ہوگی۔ علامہ صاحب سے آئیے امام زمانہ کے حوالے سے آج کے دن سے اور لوگوں کی خواہشات جو ہے وہ خواہشات سنتے ہیں کہ ظہور کس طرح اور ہم کہاں ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ منقبت میری کوئی بلا مبالغہ کوئی 22 یا 23 برس، جی شاید 25 برس ہو گئے ہوں، پرانی منقبت ہے اور میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ بدلی سے چاند نکلنے دو، سبحان اللہ، بدلی سے چاند نکلنے دو، پھر روشنی ہوگی تاروں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب فخر خلیل آ جائے گا تب کھلیں گے پھول انگار، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم دیکھیں گے الہی آمین، ہم دیکھیں گے سبحان اللہ، بے شک، جب بادل کڑکیں گے، جب بادل کڑکیں گے، جب بجلی چمکے، سبحان اللہ حضور، بجلی کی چمک ڈھونڈے گی انہیں، بجلی کی چمک ڈھونڈے گی انہیں، جو لوگ چھپے تھے غار، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، الہی آمین، الہی آمین، ایک ہم ہی تو ہیں، ایک ہم ہی تو ہے، سبحان اللہ، ہم سبحان اللہ، حسن یوسف یاد آئے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حسن یوسف یاد آئے گا، جب خلقت ان کو دیکھے، سبحان اللہ، ہم نے بھی طور کو دیکھ لیا، کیا کہنے، ماشاءاللہ، کیا کہنے، سلامت رہے، طور کو دیکھ لیا، یہ غل ہوگا زوار، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان، آخری دو شعر، جی بسم اللہ، وہ زلف کو جب لہرائیں گے، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، جب لہرائیں گے، خود رات چھپے گی پردے میں، سبحان اللہ،
رخ دیکھ کے چاند بھی کہہ دے گا کیا نور ہے ان سبحان اللہ سبحان اللہ ہم دیکھیں سبحان اللہ سبحان اللہ ہم دیکھیں گے ایک ہم ہی تو ہیں جو انشاءاللہ دیکھیں گے ہم دیکھیں گے اللہم صلی علی محمد وآلہ ناظرین ہمارے اس ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوا. اپنے میزبان حسن عابدی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام تک پھر حاضری ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شابان ہے کعبے